आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक और तनाज़ा सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ वफाक की जानिब से एडिशनल IG पंजाब और CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर को फौरी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, मगर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। CCPO लाहौर को वफाकी हुकूमत ना हटा सकती है न तबादले की मजाज है। वफाकी हुकूमत के हर गैर कानूनी इक़दाम को मानने से इनकार करते हैं। नतीजा ये निकला कि CCPO लाहौर ने भी ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक पंजाब हुकूमत नहीं कहेगी चार्ज नहीं छोड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर को मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर हटाया गया था, जबकि IG पंजाब फैसल शाहकार ने नून लीग रहनुमा पर मुकदमा दर्ज करने से मना करते हुए लीगल राय लेने का हुक्म दिया था। यही नहीं, 2 रोज़ कबल पंजाब असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की करारदाद भी मंजूर की थी। करारदाद के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लंदन में एक अदालती मफरूर से आर्मी चीफ की तैनाती समेत हसास कौमी इशूज़ पर मुशावरत की, जबकि वज़ीर आज़म का हलफ उन्हें हसास मालूमात गैर मुतल्लिक़ा शख्स के साथ शेयर करने से रोकता है। 2 रोज़ कबल पंजाब हुकूमत ने नून लीग के वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा कायम किए, जबकि पिछले माह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान पंजाब असम्बली में कशीदगी पर मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे और पुलिस ने 1 दर्जन अरकान सूबाई असम्बली की रिहाइशगाहों पर छापे भी मारे थे। पंजाब हुकूमत ही नहीं, वफाक में मौजूद 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत भी PTI कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में पेश रही है। 25 मई की रैली के हवाले से चेयरमैन PTI इमरान खान के अलावा 18 रहनुमाओं के खिलाफ 19 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि एक मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी तरह साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को भी IMF प्रोग्राम पर मुतनाज़ा गुफ्तगू के इल्ज़ाम में FIA में मुकदमे का एक सामना है। इस माहौल में पिछले माह 6 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने पंजाब में काम करने से माजरत करते हुए वफाक को अपने तबादले के लिए खत भी लिखा, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने 18 अगस्त को 3 नाम वफाकी हुकूमत को भेजे थे, जो वफाकी हुकूमत ने ये कहकर मुस्तरद कर दिए थे कि सूबे में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है और इसलिए ये तबादला नहीं कर सकते। अब पिछले हफ्ते चीफ सेक्रेटरी पंजाब 14 रोज़ की रुखसत पर चले गए हैं। ये तमाम सूरत हाल है पंजाब में और इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए जाएंगे लाहौर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा। बहुत शुक्रिया हसन आपका वक्त देने के लिए। CCPO लाहौर के मामले पर वफाक और पंजाब एक दूसरे के आमने सामने हैं। इत्तलात हैं कि CCPO ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर वफाकी वज़रा जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए, जिस पर वफाक ने उन्हें हटा दिया। क्या यही मामला है या मामला कुछ और है? मामला बिल्कुल यही है और इसके साथ साथ जुड़े हुए और छोटे मसाइल सामने आ रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर क़यादत और उनके रहनुमा वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि शायद CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर उनके हवाले से और उनसे जुड़े हुए अफराद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ साबिक जो है वो एक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, जज थे, उनके घर पर छापा मारने का मामला भी सामने आ रहा था। इस तरह के बेशुमार मामला थे और ख़ास तौर पे उस वक्त जो है ये फैसला किया गया CCPO लाहौर को हटाने के मामला, जब उन्होंने 1 रोज़ कबल जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब पर जो है दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए। और इस सारे मामले पर IG पंजाब ये कहते रहे कि पर्चा दर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन CCPO लाहौर और IG के दरमियान आज से नहीं तकरीबन 3 हफ्ते से ये मामला देखने को मिल रहा है कि इनके दरमियान इख्तलाफात की जंग चली आ रही थी। वो कोई अगर मुहर्रर तब्दील करते थे, SHOs के ऑर्डर करते थे, यहाँ तक कि कोई बड़ा ऑर्डर देते थे, तो उस पर IG पंजाब जो है वो उस पर सख्त नाराज़ होते थे, डायरेक्शन देते थे। इस तरह के मामला थे क्योंकि सियासी महाजराई में वफाक और पंजाब के दरमियान अफसरान जो है वो ग्रुपिंग की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। एक ऑफिसर अगर किसी पार्टी के साथ वफादारी जो है साबित करने की कोशिश करता है तो दूसरा अफसर जो है वो
अपने आप को ड्यूटल बनाने के खातिर किसी और पार्टी के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से ये मामला चला। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सारे मामले का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अहकाम दिए थे कि इनकी इंक्वायरी की जाए और इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। अच्छा, कानूनी तौर पर तो ये विफाक का इस्तेहकाक होता है कि जहाँ चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है, और CSP अफसरान वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होते हैं। क्या पंजाब हुकूमत CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक सकती है? देखिए, पंजाब हुकूमत तो ये कहती है, वो जो उनसे मेरी बातचीत हुई वो आर्टिकल 240 का हवाला देते हैं। वो ये कहते हैं आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 240 के मुताबिक कंसल्टेशन की जाए वफाक सुबह से। जबकि अगर इसकी कहानी देखें तो ये 1994 में ये एक मामला चला था, जिसके बाद वफाक ने तमाम सूबों के साथ एक मुआहदा किया था, जिससे 1994 एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। उसके मुताबिक कोई भी अफसर जो वफाक इनको देता है वो दो कैटेगरी में थे, जिसमें DMG जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लाता है, दूसरा पुलिस सर्विस के, उनको उनकी कंसल्टेशन से जो है वो तब्दील किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कानूनी या कोई पॉलिसी नहीं है। मुआहदा वफाक जो है वो रद्द भी कर सकता है। वफाक ये मौक़िफ़ रखती है कि हमारे पास इख्तियार है, हम किसी भी ऑफिसर को, और ख़ास तौर पे 21 और 22 से जो मुंसलिक है उन ऑफिसर को हम वापस बुलाने का इख्तियार रखते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए वफाक ने ये ऑर्डर किया और उसमें इंप्लीमेंट करवाने के लिए बाकायदा पंजाब हुकूमत को डायरेक्शन दे दी है। अगर अब वो पंजाब हुकूमत डट चुकी है, वो ये कहती है, आज उस सारे मामले को लेकर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई ने पुलिस अफसरान को जो है वो इजलास भी बुलाया, और उसमें पहली दफ़ा ये देखने को मिला कि IG पंजाब को नहीं बुलाया गया था। अभी जब ये मामला सामने आया तो हंगामी तौर पर IG पंजाब को बीच में शामिल किया गया और उनको मदऊ किया गया, क्योंकि उनके दरमियान ऑलरेडी इख्तिलाफात चल रहे थे। और IG पंजाब ये मौक़िफ़ रखते थे कि पुलिस रूल्स को फॉलो किया जाए, जो कि अभी तक पंजाब में कहीं पर होता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा ये मौक़िफ़ रखते हैं कि जब वफाक का डायरेक्शन, आपने पहले भी जिक्र किया ग्रुपिंग का, इस वक्त भी आपने जिक्र किया कि एक मीटिंग होती है, IG पंजाब को मदऊ नहीं किया जाता, फिर उन्हें बुलाना पड़ता है, तो ये क्या मामला है? और ये भी इत्तलात हैं कि वज़ीर आला जो हैं वो उनकी नहीं चलती, बल्कि कहीं और से फैसले लिए जाते हैं, कहीं और से अहकामात आते हैं, तो ये ग्रुपिंग का मामला क्या है? मसूद रज़ा साहब, देखें, ये जो है वो मिलकर हुकूमत बनाई गई है पंजाब में। अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 से 3 ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन पर अमल दरामद हो और हमारे दिए गए तजवीज़ कुनिंदा जो है वो अफसरान तैनात हों। इस पर इमरान खान की जानिब से भी सख्त तशवीश का इजहार किया गया और यही कहा गया कि कोई भी जो है वो मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा मामला देखने को मिल रहा है कि मुदाखलत होती है। दूसरा, परवेज़ लाई साहब कहते हैं क्योंकि हुकूमत मेरी है, मैं वज़ीर आला हूँ, वो ये चाहते हैं कि मेरे थ्रू जाएँ और मेरी डायरेक्शन पर अमल दरामद हो। इस हवाले से पुलिस में भी जो है वो कुछ अफसरान ग्रुप रखते हैं। वो दूसरा ग्रुप ये है कि जो 25 मई के हवाले से जो डायरेक्शन दी गई थी उस पर अमल दरामद करने वाले SHOs हैं, DSP हैं, SP हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ जब फौजदारी जो है वो उनके तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी और वो CCP लाहौर ही वो उसकी इब्तिदा कर रहे हैं, तो उसमें दूसरा ग्रुप उनके भरपूर मुखालफत करते हुए उनके खिलाफ खड़ा है। और इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है वो अफसरान तैनाती के हवाले से वो भी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हमारे अफसरान तैनात किया जाए। इसको सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो मुदाखलत है, सियासी मुदाखलत भी देखने को मिल रही है। इसी तरह यही रीज़न थी जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल कहते थे कि मैं किसी 2 या 3 इजला का चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहता और मैं रबर स्टैम्प बनकर काम नहीं करना चाहता, और वो ये भी कहते थे कि मैं किसी सूरत जो है वो म्यूजिकल चेयर का पार्ट नहीं बनना चाहता। और यही मामला हमें पुलिस के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे बहुत अहम मामला एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में, जो उनके ऊपर जो रेफरेंस था उसमें वो बरी हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई चीज़ें इसके अंदर मुज़मिर हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ 3 साल से जारी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स का रेफरेंस खारिज करते हुए एहसन इकबाल को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह नैब की कारकर्दगी पर बरहम दिखाई दिए। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी इंजीनियरिंग पर फैसला जारी किया था।
کیا یہ کیس سیاسی انجینئرنگ کی بہترین مثال نہیں؟ چیئرمین نیب نے ایک نامعلوم اخبار کی خبر کو اٹھا کر پروسیڈنگ شروع کر دیں۔ آج کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ منصوبہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کی منظوری سے بنا۔ اس کیس کی تفتیشی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کیا ہے۔ نیب نے بغیر معلوم کیے CDWP ہوتی کیا ہے ریفرنس دائر کر دیا۔ آج کی سماعت کے دوران نون لیگ کے نیب سے متعلق سیاسی انجینئرنگ کے موقف کو یقینی طور پر تقویت ملی ہے۔ فیصلے کے بعد اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نیب ریفرنس میں احسن اقبال کی بریت سے 2 حقائق ثابت ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر PMLN اور اس کے رہنماؤں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے لیے نیب ہر حد تک گئی اور ناجائز قید و بند میں رکھا۔ احسن اقبال جیسے شریف اور ایماندار شخص کی دیانتداری پوری قوت سے پھر ثابت ہوئی ہے۔ آج کی سماعت کا احوال آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عدالت نے نیب تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ اس کیس میں کرپشن کہاں ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ہم اس کیس کو ترمیمی آرڈیننس کے تحت دیکھ رہے ہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ترمیمی آرڈیننس کا تو اس میں تعلق ہی نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ آپ نے پبلک کا منصوبہ روک دیا۔ اس کے اخراجات میں اضافے کا سبب کون بنا؟ کیا چیئرمین نیب نے یہ حقائق چیک کیے تھے کہ یہ درست ہیں یا نہیں؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نیب آرڈیننس میں کیا آپ کے پاس ایسا کرنے کا اختیار ہے؟ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے عذر پیش کیا کہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل آج دستیاب نہیں، دلائل وہی دیں گے۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپ کو التوا نہیں ملے گا، آپ کا کام کرپشن کو دیکھنا تھا، آپ کرپشن کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ گئے۔ کیا آپ نیب دیکھے گی کہ کون سی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اس میں کرپشن کا کوئی ایک الزام بتا دیں۔ اگر آپ نقصان کا کہتے ہیں تو آپ نے یہ پروجیکٹ روکا اور نقصان پہنچایا۔ نقصان کا ہی کیس تھا تو پھر اپنے خلاف کیس کرتے۔ عدالت نے نیب تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ نے احسن اقبال کو کس بنیاد پر گرفتار کیا؟ ایک قابل افسر آحت چیمہ بری ہوئے، آپ نے 3 سال اس کو جیل میں ڈالے رکھا۔ یہ جو اتنی بدنامی آپ کراتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگوں کی ساکھ کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں۔ آپ غلط کیسز بناتے ہیں اور پھر اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ناروال اسپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب نے احسن اقبال کی دسمبر 2019 میں گرفتاری کی تھی اور فروری 2020 میں انہیں ضمانت پر رہائی ملی۔ احسن اقبال 2 ماہ سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ حراست میں رہے۔ نومبر 2020 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ خود موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی۔ احسن اقبال صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور آپ کو مبارک ہو، آپ کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج آپ کو کرپشن کے ریفرنس سے تو بری کر دیا ہے، لیکن آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد یہ ریلیف آپ کو عدالت سے ملا ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا جواب تو خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کیس نئے ترمیم کے آرڈیننس کے تحت نہیں سن رہا، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جس قانون کے تحت آپ نے کرپشن کا چارج فریم کیا تھا، اسی قانون کے تحت میرے سامنے آپ ثبوت دیجئے کہ انہوں نے کرپشن کہاں کی ہے۔ اور بار بار اطہر من اللہ صاحب نے یہ بات واضح کی کہ وہ اس نئے قانون کے تحت یہ سوال نہیں کر رہے، وہ اس قانون کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ جو اس وقت رائج تھا اور اس کے تحت کرپشن کہاں پر ثابت ہوتی ہے۔ اور کم از کم انہوں نے 1 درجن سے زیادہ دفعہ نیب سے یہ سوال کیا کہ اس پورے ریفرنس میں آپ ایک نقطہ بتائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیب نے مجھے گرفتار کیا تھا اور اگلے روز ریمانڈ کے لیے پیش کیا، تو میں نے احتساب عدالت جس سے میرا ریمانڈ لیا گیا، اس کے سامنے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ نیب سے مجھے یہ پوچھ کے بتائیے کہ کیا مجھے گرفتار کسی کمیشن لینے پہ، کسی کک بیک لینے پہ، کسی مالی بدعنوانی پر کر رہے ہیں؟ تو اس وقت بھی نیب نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کے خلاف کسی قسم کی مالی بدعنوانی کا الزام نہیں، البتہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے، اس کے اوپر ہم گرفتار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس کی آج جس طریقے سے وہاں پر اس کا حقیقت کھولی ہے چیف جسٹس نے کہ کسی قسم کا
کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں تھا، چونکہ تمام جو منظوریاں ہیں وہ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے جو کہ متعلقہ فورم ہے اس نے دی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر 2009 میں CDWP نے اس منصوبے کو پہلی دفعہ نارووال کے لیے منظور کیا، اس وقت تو میں کسی سرکاری عہدے پہ نہیں تھا، تو وہ اگر منظوری درست تھی تو بعد کی جو CDWP کی منظوریاں ہیں وہ کیسے غلط ہو گئیں، اور اگر کہیں غلط ہوئیں تو آپ نے ایک بندے کو کیوں سنگل آؤٹ کیا، 30 کے 30 ممبر ساروں کو کیوں نہیں بلایا، اور یہ آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا یہ کسی بھی لحاظ سے کرپشن کا اور بدعنوانی کا کیس نہیں بنتا، اور یہی وہ موقف ہے جو خود آپ کا چینل اور دوسرے ٹی وی کے چینلز نے، جبکہ تقریباً عمران خان صاحب کا سورج سوا نیزے پہ تھا، تو میں بہت مشکور ہوں میڈیا کا کہ میڈیا نے اس وقت بھی یہ گواہی دی تھی کہ یہ ریفرنس جو ہے جھوٹ کے اوپر بنایا گیا ہے، اور آج وہ بات ثابت ہو گئی، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے جھوٹے کیسوں کے ذریعے مسلم لیگ نون کی قیادت کی کردار کشی کی، گلی محلوں میں اپنے لوگوں کو ابھارا کہ وہ بالکل احسن اقبال صاحب، بہت سے لوگوں کے نزدیک اس میں بہت سے میڈیا نے بھی اس بات کو اٹھایا، آپ پر کیس ہو، شاہد خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، یا رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کیس ہو، اس پر بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی اور اس پر بڑی تنقید بھی کی گئی، لیکن بہرحال آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تبدیلی کے بعد اس معاملے کو نہیں سنا گیا، بہرحال قانون تبدیل تو ہوا ہے اور اب بار ثبوت جو ہے وہ نیب پر منتقل ہو گیا ہے، اس کا فائدہ ملزم کو تو پہنچ سکتا ہے نا، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ اب نیب کا کیس کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات میں پھر دہراؤں گا کہ میرا جو آج فیصلہ ہے وہ نیب کے نئے قانون کے تحت نہیں، پرانے قانون کے تحت ہوا ہے۔ اب جو نیب کے اندر ترامیم ہوئی ہیں اس کی بھی حقیقت یہ ہے کہ اس میں 3 طرح کی ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترامیم وہ ہیں کہ جو خود عمران خان صاحب نے آرڈیننس کے ذریعے کی، اور جن کے فضائل وہ خود تقریروں میں بیان کرتے تھے کہ وہ ترامیم کیوں ضروری ہیں۔ دوسری وہ ترامیم ہے کہ جو مختلف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے نیب قوانین کے حوالے سے جو آئے، ان میں جو عدالتوں نے آبزرویشنز دیں کہ اس قانون میں یہ سکم ہے، اس کو درست ہونا چاہیے، اس کے مطابق کی گئی۔ تیسری وہ ترمیم ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب قانون کے تحت کہا کہ اس میں جو بار ثبوت ہے وہ آپ، جو کہ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ آپ ہر شخص کو انوسینٹ تصور کرتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس ثبوت نہ ہو۔ آپ جس طرح دیکھیے میرے کیس کے اندر جب چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ان پر یہ الزام کیسے لگایا، انہوں نے کہا جی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سی اخباری رپورٹ تھی؟ تو ایک کوئی پتہ نہیں میٹرو واچ نامی گمنام اخبار تھا جس کی ایک فیکچولی انکریکٹ رپورٹ تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ 6 ارب روپے اس منصوبے پہ ضائع کر دیے گئے ہیں، اور یہ منصوبہ بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ ہے، کوئی نامی گرامی اخبار بھی اگر اس طرح کی خبر چھاپے تو اداروں کا احسن اقبال صاحب یہ 2.9 ارب روپے تھی، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پہلے تحقیق کریں۔ مگر آج احسن اقبال صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی احسن اقبال صاحب، آج ایک اور نقطہ اٹھایا گیا، وہ یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو استحقاق تھا اس اتھارٹی کو فیصلے کرنے کا وہ پنجاب حکومت کے تحت تھا، لیکن آپ وفاق میں تھے اور آپ نے مداخلت کی، تو اختیارات سے تجاوز کا الزام آپ پر لگایا گیا۔ دیکھیے، جو میرے پہ اختیارات سے تجاوز کا الزام لگایا گیا وہ بھی آج چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ جس وزارت کی ذمہ داری تھی ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹ کی، وہ تو میری وزارت ہی نہیں تھی، تو I was not Minister of Inter-Provincial Coordination، تو میں کیسے وہ کر سکتا تھا؟ تو اس لیے یہ آج ہر لحاظ سے جب سوالات کیے چیف جسٹس نے تو نیب اپنے ہر الزام پہ جھوٹا پڑا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ صوبائی ایک جو منصوبہ تھا اس کو آپ نے وفاق سے فنڈ کیا، تو ان سے یہ بھی سوال کیا چیف جسٹس نے کہ کیا وفاقی حکومت نے بعد میں دوسرے ملک کے شہروں میں، صوبوں میں اور منصوبے نہیں کیے، چونکہ آرٹیکل 164 آئین کے اندر وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی منصوبے میں وفاقی ہو، کسی بھی جگہ وہ فنڈ کر سکتی ہے کسی منصوبے کو۔ تو یہ جتنے الزامات تھے انتہائی بھونڈے تھے، اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری آواز بند کرنی تھی، ہمیں جیلوں میں ڈالنا تھا، ہمیں مروب کرنا تھا، اور ہم نے الحمدللہ ڈٹ کے ان کا سامنا کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور عمران نیازی صاحب کو
معافی مانگنی چاہیے قوم سے جس جھوٹ کا وہ سہارا لے کے ہماری کردار آپ جیسا احسن اقبال صاحب معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کی ایما پر اور ان کے ساتھیوں کی ایما پر نون لیگ کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں، سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا. آپ 2018 میں آپ کے خلاف ایک کیس بنا، اس دوران آپ 2 ماہ سے زائد عرصہ اڈیالہ جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ آپ کو رکھا گیا. کیا آپ اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس سارے معاملے پر ہر جانے کا کوئی دعویٰ کریں گے؟ جی بالکل میں ڈیمیجز کروں گا، کیونکہ دیکھیے یہ کردار کشی جو کی گئی آپ کی گلی محلوں پہ اپنے حمایتیوں سے یہ چور ڈاکو کے نعرے لگواتے تھے. خود عمران خان جلسوں کے اندر احسن اقبال ڈاکو ہے، بھی کس بات کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ آج پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کا جھوٹ کا کیس تھا. الحمدللہ ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے، اور اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ہرجانہ ہوگا بلکہ اس منصوبے کو 4 سال معطل رکھنے سے جو اس کی کاسٹ ایسکلیشن ہوگی، اس منصوبے کو جب ہم مکمل کریں گے تو جو اضافی اخراجات ہوں گے وہ بھی عمران خان سے اور نیب سے وصول کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک، اور جس کے بعد آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان کی زمیں بوس معیشت اور سیلاب کی تباہ کاریاں ملک کی تمام سیاسی قوتوں اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو کسی غیر مشروط سمجھوتے کے تقاضا کرتی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے آرمی چیف کی تقرری جیسے قومی اہمیت کے حساس معاملے کو موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں. ایک غیر سیاسی عہدے کو عوامی جلسوں اور نیوز کانفرنسز کا عنوان بنا دیا گیا ہے. پہلے کبھی نون لیگ کو خدشات تھے اور اب پی ٹی آئی کو تحفظات ہیں. خاص طور پر لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری کو اپنی سیاست کا مرکز و محور بنا لیا ہے. ان کی گفتگو میں اس عہدے کے تسلسل کی بازگشت بھی سنائی دینے لگی ہے. بلا شبہ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ تقریباً 2 ماہ بعد 29 نومبر کو اپنے عہدے کے میعاد مکمل کر لیں گے. ان کی خدمات کا تسلسل یا اس عہدے پر نئی تقرری ایک مکمل آئینی اور قانونی معاملہ ہے، اور یہ تعیناتی میرٹ پر ہی ہوتی ہے. اس لیے اس معاملے پر سیاسی تبصرے سمجھ سے بالاتر ہیں. کل عمران خان نے ٹویٹ کی کہ وزیر اعظم کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاسی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت اور وزراء کے بیانات کہ وہ نواز شریف سے مشاورت کے بعد آرمی چیف مقرر کریں گے، سب آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہی کی خلاف ورزی نہیں بلکہ ان کے اپنے عہدے کے حلف سے بھی مکمل انحراف ہے. اس سے قبل بھی عمران خان بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کے اہم عہدے پر تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے. موجودہ حکمرانوں اور ان کے قائدین کے پاس اس اہم تعیناتی کے فیصلے کا اخلاقی جواز نہیں. پچھلے ہفتے اس پروگرام میں کامران خان صاحب کو خصوصی انٹرویو میں عمران خان نے ایک ایسی تجویز دی تھی جس نے آرمی چیف کی تقرری پر سیاسی اور قانونی سوالات کو جنم دیا تھا. عمران خان کا کہنا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو آئندہ عام انتخابات تک مؤخر کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ معاملے پر قانون میں گنجائش نکالی جا سکتی ہے. بلا شبہ ہمارے سیاستدان چاہیں اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنے اور فوج کے سربراہ کی تقرری جیسے حساس معاملے پر بیان بازی میں پیچھے نہیں رہتے. یقیناً بطور آرمی چیف کسی جنرل کی تقرری کی حمایت یا مخالفت کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے پر قومی سیاست مرکوز کرنا ایک منظم ادارے کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے. تشویشناک بات تو یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس پر یہ جو انداز ہے اس سے آری نہیں ہے. شہباز حکومت کے آنے سے پہلے مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان اپنے مفادات کے لیے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، اور شہباز حکومت بننے کے بعد ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر خرم دستگیر نے اعتراف کیا کہ نومبر میں ایک اہم عہدے پر تعیناتی کے خدشات نے مسلم لیگ نون کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے اور حکومت سنبھالنے پر آمادہ کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اقتدار سے علیحدگی کے بعد ہمارے ملک میں سیاسی قوتوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جانا اور دشنام ترازیوں کا بازار گرم کرنا ایک معمول ہے.
اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب, سینئر تجزیہ کار اور عسکری امور کے ماہر. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب وقت دینے کے لیے. سر, گزشتہ مہینے عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے, موجودہ حکومت ہے وہ کر لے, اور ان کو قبول بھی تھا اس وقت. اچانک اس کے بعد مسلسل اس تعیناتی کو انہوں نے اپنی سیاست کا مرکز و محور بنا لیا. کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیے, افسوسناک ہے یہ بات, اور میں اس کے اوپر چند گزارشات پیش کروں گا, لیکن میرے خیال میں یہ پہلے سمجھنا بہت لازمی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس عہدے کو یا ان عہدوں کے اوپر جو لوگ متعین کیے جاتے ہیں کسی پروسیس کے تھرو, ایک سلیکشن پروسیس کے تھرو, ان کو کیوں روز مرہ کا ایک بحث کا حصہ نہیں بناتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ کسی سروس میں ہوں, اور خاص طور پر آرمی کے اندر اور پھر ایئر فورس اور نیوی کے اندر, یہ ان انسانوں, ان لوگوں پہ, ان فوجیوں پہ, ان افسران اور جوانوں کے اوپر ان کا باس یا ان کا ایک جو ان کا لیڈر ہے اس کو متعین کیا جاتا ہے, جس کے حکم پہ ان سب لوگوں نے اپنی جان قربان کرنی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے یا دوسرا خیال ان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. لیکن جب آپ اس کو ایک چوراہے کا گفتگو کا موضوع بنا لیتے ہیں, اور اس قسم کی گفتگو میں پھر ہر طرح کی بات ہوتی ہے, تو پھر خام خواہ میں اس طرح کے سوالات کسی بھی پرسنالٹی, کسی بھی شخص کے بارے میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ اگر جب چیف بن جائے اور سلیکٹ ہو جائے اور چیف کی پوزیشن پہ آ جائے تو پھر اس کے بارے میں وہ جو سوچ ہے وہ جاری رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آج یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جو بھی چیف بنے گا, چاہے عمران خان صاحب کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کو جواب میں جو ہمارے سیاستدان بات کرتے ہیں, اور اس کو ہم اپنی روزمرہ بحث کا موضوع بناتے ہیں, چوراہے کی بحث کا موضوع بناتے ہیں, تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی اگلے چیف کے ساتھ, جو اگلے 3 سال تک اس کی پرسنالٹی, اس کے معاملات, اس کی پوزیشن کو نہ صرف کمپرومائز کرتی نظر آئے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیگیج کے طور پہ چلتی رہے گی. یہ ڈسرپشن ان دا رینک ہے, یہ ایک سیڈیشن کا معاملہ آتا ہے. آپ فوج کا سب سے بڑا جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ انٹیگریٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. یعنی آپ کے جوان میں, آپ کے جو ذیلی افسران ہیں, ان کے اوپر کوئی دوسری سوچ آنی ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو سپہ سالار ہے, وہ جو حکم دے رہا ہے, جو سوچ رکھ رہا ہے, بے شک وہ ایک کنسنسس کے ساتھ سوچ ہوتی ہے, لیکن اس لیول پہ کوئی دوسرا خیال اس کے بعد آنا ہی نہیں چاہیے جب فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اس کیپیبلٹی کو یہ حملہ ہوتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, اور ہماری فوج ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے. تو یہ وہ اثر ہے جو کہ اس بحث میں اب لایا کیوں جا رہا ہے. آپ کا سوال جو بنیادی طور پر تھا, جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ ہم اس اپنی سیاست کے نہج پہ کھڑے ہیں. دیکھیے, جب یہ عمران خان صاحب یا کوئی اور بھی جب بات کرتا ہے تو وہ اصل میں بار بار اس کو موضوع بھی بناتے ہیں, جو کرنٹ چیف ہیں یا آنے والے چیف کے بارے میں اس کو پھر ایک کمپرومائزنگ لیول کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. اس کا جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے, اور یہ بھلے کہ اپنی سیاست چمکانے کا ان کا ذریعہ ہے, لیکن وہ کسی خاص شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. ایک اور فائنلی بات کہوں گا کہ فوج کے اندر ہم جب ایئر فورس میں ہوں, نیوی میں, آرمی میں, جب چیفز کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک بہت ہی سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں معلوم ہوتا, فوج میں تو پتہ ہے کہ 4 بڑے سینئر چلے گئے, لیکن ایئر فورس نیوی میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سے 4 نام گئے ہیں, اور ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی قیاس آرائی کرنا, گفتگو کرنا, یا کسی بھی لیول کے اوپر اس کے اوپر اپنا ایک اوپینین دینا, اس کو بالکل ناپسندیدہ عمل کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کا رول سلیکٹ ہونے کے بعد اتنا ہی سیکرڈ ہے, اتنا زیادہ سیکرڈ ہو جاتا ہے کہ ان کے حکم کے اوپر ہم نے اپنی جانیں قربان کرنی. جیسا آپ نے فرمایا کہ اس تقرری کا ایک طریقہ کار ہے, اس پر عمل ہوتا ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے, لیکن اس پر نون لیگ بھی پہلے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے, اس پر سیاست بھی کر چکی ہے, اس پہ بیانات دے چکی ہے. ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, حالانکہ قوم جانتی ہے کہ یہ ملک کا ایک مضبوط, پروفیشنل اور بہت ہی زبردست ادارہ ہے, تو اس سطح تک آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سب میرٹ پر ہی آتے ہیں, تو ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر, اس پر اتنی اہم تقرری پر ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے, اس سے گریز کرنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی جی, بالکل بات آپ نے صحیح کی. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتے ہیں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں, وہ لیفٹیننٹ جنرل کے وہ لیفٹیننٹ کی پوزیشن سے لے کے یہاں تک پہنچتے ہیں, اور جب وہ لیفٹیننٹ کی پوزیشن سے یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہر جگہ کے اوپر
ان کی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشنز، ان کا امتحان، ان کا ٹیسٹ، ان کے اوپر نظر، ان کی خاص اسیسمنٹ جو کہ ایک سالانہ عمل ہے اور روزانہ کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو بہت بہتر طور پر یہ جو افواج کا ادارہ ہے، ایئر فورس، نیوی، آرمی، یہ تینوں جو ادارے ہیں، یہ اپنے افسران کے بارے میں ایک پورے کا پورا ڈوسیئر جو کہ تقریباً بضخیم سطح لیول کا ہوتا ہے وہ جمع کر لیتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں. تو بائی دا ٹائم وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ پہنچتا ہے تو وہی پہنچ پاتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. یعنی فوج کے اندر کا جو میرٹ ہے وہ تو انٹچڈ ہے، وہ تو بالکل اسی طریقے سے جا رہا ہے جس طریقے سے فوج کا پروسیس ہے. اور جب 4 جرنیل وہاں پہنچ گئے یا 5 جرنیل، یا جو کہ پروبیبلز ہوتے ہیں جن کے ممکنات میں سے ہوتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیف ہوگا، تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اسی لیے اس عہدے پہ کور کمانڈر ہونا چاہیے، اس کو ڈویژنل کمانڈ کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس نے کورسز صحیح کیے ہونے چاہیے، اس کی پرفارمنس ہر جگہ پہ بہترین ہونی چاہیے. صرف وہی لوگ اس لیول تک پہنچ پائیں گے. اور جب ان میں سے کوئی چنا جائے گا تو یقیناً وہ ایسا ہی آدمی ہوگا جو کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا. تو یہ چوائس پرائم منسٹر یا سیاسی حکومتوں کے پاس ہوتی ہے کہ ان 4 کے بارے میں وہ پھر اور انفارمیشن لیتے ہیں، ان کی خاندانوں کے بارے میں، ان کی فیملیز کے بارے میں، ان کے سیاسی نظریات، اگر کوئی اسی طریقے سے فیملی کے اندر کوئی سیاست ہو اس کے بارے میں پتہ کر کے، اور پھر جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ان اسیسمنٹ کی بنیاد پہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے بیسٹ ججمنٹ کرتا ہے کہ ان حالات میں، جن حالات میں ملک اس وقت موجود ہوتا ہے، ہمیں اس طرح کے چیف کی ضرورت ہوگی. اور وہ اس طرح کا جب چیف چنتا ہے ان 4 میں سے. ایک اور چیز، ہمارے ہاں میرٹ، سینیورٹی کو عام طور پہ میرٹ سمجھا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ سینیورٹی ہی میرٹ ہو، میرٹ اور سینیورٹی دونوں مل کے ہی ہے. میرٹ کے اندر پروفیشنل میرٹ ہوتا ہے، میرٹ سوٹیبلٹی کا بھی ہوتا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے، اور تیسرا اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ سینیورٹی ہوتی ہے. تو جو آپ کو سینئر موسٹ، بہت اچھا، ان 4 میں سے جو اچھا بندہ لگے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ کبھی بھی فیصلہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے ادارہ کمزور ہوگا یا ہمارے تابع رہے گا، یہ آدمی ہمارے تابع رہے گا. پہلی بات ہے وہ کبھی تابع نہیں ہوگا، وہ صرف فوج کا ہوگا اور قوم کی فوج کا ہوگا، پاکستان کی فوج کا ہوگا. وہ پاکستان کا سوچے گا اور اپنی فوج کا سوچے گا، اپنی ذمہ داری کے جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح سے، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے ابتدا عمران خان صاحب کی وہ گفتگو سنائی جو کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے ہماری پروگرام میں انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک نئی حکومت نہیں آتی اس وقت تک موجودہ آرمی چیف کنٹینیو کریں اور نئی تعیناتی کو مؤخر کر دیا جائے اگلی حکومت کے آنے تک. تو اس تجویز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، غلط ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے، پرائم منسٹر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو قدم ہے. وہ ایک سیاسی قدم اس حد تک ہے کہ جو بھی آدمی سٹنگ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ انٹرم پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کو اس وقت وہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ انتظامی طور پر ہو جانا چاہیے. وہ 4 آدمیوں کا پینل جاتا ہے. ایک یاد رکھیں، پریزیڈنٹ جو آف پاکستان جو ہیں وہ تو ہمارے پرماننٹ ممبر ہیں نا، ہماری سارے ریاستی نظام کے، تو ان کا تعلق بھی تو ایک سیاست کے ساتھ رہا ہے. تو صرف شہباز شریف کی بات نہیں ہے، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو کہ سپریم کمانڈر ہیں افواج کے، ان کی بھی اپروول شامل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے کسی بھی طریقے سے، اور کیا پھر عمران خان صاحب ہر مرتبہ واپس آئیں گے ہر چیف کو بدلنے کے لیے؟ تیسری ایک اور فائنل بات، کیا وجہ ہے کہ ایئر فورس اور نیوی کے چیف کے اندر اتنا شور نہیں مچتا، لیکن آرمی کے میں سمجھتا ہوں کیوں، وجہ کیا ہے اس کی. لیکن وہ پھر بہت بڑا ایک ناسمجھی ہے، اگر میں اور کچھ اس کو لفظ استعمال نہ کروں، بہت بڑی بیوقوفی تو ہے ہی، ناسمجھی بھی ہے کہ آرمی چیف کو اس طریقے سے سمجھنا کہ شاید وہ سیاست میں کسی کا مددگار. جنرل کیانی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن دی، تو کیا الیکشن جو 2 سال بعد ہوئے اس میں کچھ فائدہ ہوا ان کو؟ پیپلز پارٹی کو ان کا تو صفایا ہو گیا پنجاب سے، اور پی ایم ایل این حکومت میں آ گئی 2013 کے الیکشن میں. تو یہ سمجھ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ، اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان معاملات کے ساتھ کہ ایسا نہیں ہوتا. پاکستان آرمی یا کسی بھی سروس کا جو چیف ہوگا وہ ہمیشہ پاکستان کی افواج کا چیف ہے، اور پھر اس کے بعد پھر پاکستان کا درد رکھتا ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ بات طے ہے نا کہ عمران خان صاحب چاہے جتنا بھی شور مچائیں، موجودہ حکومت شہباز شریف کی قیادت میں ایک اتحادی حکومت قائم ہے، اور آئینی فیصلہ کرنا اسی کا اختیار ہے، اور آئین کے تحت شہباز شریف ہی نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر عمران خان پارلیمنٹ میں ہوتے بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے، جو کہ اس وقت ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے تھا اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے، تو پھر بھی وہ بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے کہ آرمی چیف کون ہوگا.
اس وقت تو وہ نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، وہ صرف ایک پاپولر سیاستدان ہیں جو جلسے کر رہے ہیں. تو وہ تو کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر کہیں کھڑا ہو کہ اگر یہ کہہ دے کہ کیونکہ اس کی بڑی فالوئنگ ہے یا اس کے فالوورز بہت ہیں کسی سوشل میڈیا کے اس کے اوپر، تو وہ اب آرمی چیف کے بارے میں اپنی دے گا، سوچ دے گا. میرے خیال میں ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے جو کہ آئین میں دیا گیا ہے اور ایک پریسیڈنس ہے. اس پریسیڈنس اور قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. میرا خیال ہے شہباز شریف ہی وہ واحد آدمی ہے، اگر وہ اس وقت وزیر اعظم ہوئے تو وہ پھر اس چیز کا فیصلہ ظاہر ہے وہی کریں گے، اور کرنا بھی انہیں کو چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ کاش کہ ہماری سیاست مکمل طور پر اپنی شکل میں موجود ہوتی، پارلیمنٹ موجود ہوتی، لیکن اس کا تعلق اس سے آرمی چیف کی سلیکشن سے نہیں ہے، اس کا تعلق عمومی سیاسی ماحول کے ساتھ ہے. تو پھر ہم ایک بالکل نارمل اس وقت نظام نظر آتے، اور نارمل نظام کا فیصلہ ہمیشہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے سیلاب متاثرین پر وبائی امراض کی آفت، بچوں میں غذائی قلت کا خطرہ بھی موجود ہے. تفصیل سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. سیلاب کی مصیبت کے بعد پاکستان کو اموات اور وبائی امراض کی شکل میں ایک نئی آفت کا سامنا ہے. اس وقت ملک کے 1/3 رقبے پر صرف پانی اور پانی کی حکمرانی ہے. پورے اضلاع گاؤں دیہات ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کو صاف پانی نہیں. جا بجا سیلابی پانی پر مچھر مکھیوں کے راج اور پینے کے لیے بھی آلودہ پانی نے سیلاب متاثرین کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. اب تک ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے 1560 اموات ہو چکی ہیں، جن میں 550 بچے اور 300 سے زائد خواتین شامل ہیں. تشویش کی بات ہے کہ 1 جولائی سے اب تک صرف سندھ میں 324 سیلاب متاثرین مختلف بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اموات کی گنتی اور تباہی دونوں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ زندہ بچ جانے والے 3.5 کروڑ متاثرین بھی روز جی رہے ہیں اور روز مر رہے ہیں. متاثرین میں بچے شامل ہیں، بوڑھے ہیں، جوان خواتین اور لاکھوں حاملہ خواتین جو سیلابی پانی کے ریلوں سے تو کسی حد تک آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اب بیماریوں کے حصار نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں قائم کیمپوں میں 78,000 وبائی امراض کا شکار افراد رپورٹ ہوئے ہیں. بلا شبہ سیلاب نے اتنے وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی پھیلائی ہے جس کے نقصانات کی تخمینوں میں ہی مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ابتدائی طور پر 25 سے 30 ارب ڈالرز لگایا جا رہا ہے، یعنی ملکی جی ڈی پی کا کم از کم 10% حصہ پانی بہا کر لے گیا ہے. سیلاب متاثرین کی امداد ایک عالمی تحریک بن چکی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اقوام عالم سے پاکستان کے لیے امداد کی اپیل کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ عالمی برادری فوری ایسے اقدامات کرے جن سے پاکستان میں لوگوں کی زندگیوں اور ذریعہ معاش کو بچایا جا سکے. سیلاب سے متاثرہ ملک کے دیہی علاقوں کے غریب عوام کے لیے پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کا انتظام ایک آزمائش تھی. اب سیلاب نے ان کے پیروں سے زمین اور سر سے چھت بھی چھین لی ہے. خیمہ بستیوں اور ریلیف کیمپس میں کھلے آسمان تلے جینے اور جیسے تیسے پیٹ بھرنے کی وجہ سے سیلاب زدگان میں ٹائیفائڈ، گیسٹرو، جلدی امراض اور انفیکشن جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں. مچھر اور مکھیاں بیماریوں کی مریضوں میں منتقلی کی وجہ ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں سیلاب متاثرہ افراد کو نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے. یقیناً سیلاب نے متاثرہ علاقوں میں صحت کے پہلے سے ناقص نظام کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے. طبی مراکز ڈوب گئے ہیں. یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں بدترین سیلاب کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد بچے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں اور غذائی قلت کے خطرات سے دوچار ہیں. انہیں فوری امداد کی ضرورت ہے. پاکستان میں یونیسیف کی فیلڈ آفیسر بلوچستان کے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس خوراک موجود نہیں، پہننے کو پوشاک نہیں، رہنے کو پناہ گاہیں نہیں، یہاں تک کہ علاج معالجے کی سہولیات بھی دستیاب نہیں. کل وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسان اقبال بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ سیلاب کے باعث وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں.
पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गुज़ीन के तर्जुमान बाबर बलोच का कहना है कि कम अज़ कम 76 लाख अफराद सैलाब की वजह से बेघर हो चुके हैं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर होकर रिलीफ कैंपों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सैलाब का पानी उतरने में कम अज़ कम 6 माह लगेंगे। पिछले 1.5 माह से सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें और फलाही इदारे मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा हैं। मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। इस दौरान बैनुल-अक़वामी इदारे भी मैदान अमल में उतर आए हैं, लेकिन सैलाब की तबाही और इतने वसी पैमाने पर बहाली के कामों में बरसों नहीं तो कई महीने ज़रूर लग जाएंगे और कुदरती आफात से निमटने के लिए हमारे अरबाब इख्तियार ने मुस्तक़बिल की पॉलिसी मुरतब नहीं की तो खुदा न ख्वास्ता कौम को हर साल ऐसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान एक माहौलियाती हॉट स्पॉट है, जहां बच्चों को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के शदीद खतरात से दो चार समझा जाता है। इस फहरिस्त में शामिल 163 ममालिक में से पाकिस्तान 14वें नंबर पर होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा खतरे से दो चार मुल्क में शामिल है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी, डायरेक्टर अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फरमाइएगा, ये जो तमाम सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, पानी उतरने में अभी बड़ा वक्त लग जाएगा। फौरी तौर पर क्या हो सकता है कि बीमारियों से बचाव के लिए लोगों में क्या करना चाहिए? दवाएं पहुंचनी चाहिए, मेडिकल टीमें पहुंचनी चाहिए, सबसे पहला रिस्पांस क्या हो सकता है? देखें, हमारे इलाके में मंचूर लेक ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है और हमारा इदारा जो है इस वक्त जो 7 शरीफ और दादू और डिफरेंट अजला के पॉपुलेशन को एक बड़ी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमारे आसपास जो IDPs रुके हुए हैं वहाँ पे हमारी सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें बहुत सारा काम कर रही हैं हेल्थ सेक्टर में। इलाज के अलावा हम लोग कैंपों में जो लोग मुकीम हैं वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, वहाँ उनकी वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, वहाँ आमला औरतों की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ उनको TT की वैक्सीन कर रहे हैं और बच्चों को खतरे के बचाव के लिए भी हम वैक्सीन कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमें पेश आ रहा है वो मलेरिया की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं इलाके में, इसलिए वबाई सूरत हाल मलेरिया ने इख्तियार कर ली है। हालांकि रोजाना के बुनियाद पे स्प्रे कैंपों में और शहर में हो रहा है, लेकिन अभी भी मलेरिया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिलहाल हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। तो ये जो खतरा है और जो खदशात हैं कि सिर्फ मलेरिया ही नहीं, टाइफाइड, गैस्ट्रो, जल्दी अमराज ये भी फैल रहे हैं, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो मुतासरीन है उनमें ये मसला कितना बड़ा मसला है? देखें, ये बहुत बड़ा मसला अभी भी है और आगे चल के इसकी शिद्दत और ज्यादा हो सकती है। अगर वेक्टर मॉस्किटो को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से मलेरिया के जो 2 अक़साम है, वाइवेक्स और फेल्सीफेरम ज्यादा खतरनाक होता है, उससे डेथ रेशो ज्यादा होता है, लेकिन हमारे इलाके में वाइवेक्स ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो इजीली हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, उसके ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो आइंदे बहुत ज्यादा वबाई अमराज, न सिर्फ मलेरिया, डेंगू और दूसरी अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में होगा, बड़ों में होगा और फिर खतरा भी पैदा हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत बड़े पैमाने पे एहतियात इख्तियार करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी करोड़ों में जो मुतासिर हुई है, और हम भी गए सैलाब ज़दा इलाकों में और जो टीमें जा रही हैं और जो दीगर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, तो हम सब लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों को बचाने के लिए पहले तो ग़िज़ा उन तक पहुंच जाए, शेल्टर का कोई बंदोबस्त हो जाए, सब कुछ हो, साथ साथ मेडिकल सहूलत उन्हें पहुंच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क यकीनी तौर पर है। इसके लिए आप क्या समझते हैं, एक जामे प्लान की अभी भी ज़रूरत है या हुकूमतें, NDA में ज़ाहिर सी बात है वो इदारा है, फलाही तंजीमें सब ने मिलकर कोई निज़ाम तरतीब दे लिया है और सब तक पहुँच गए हैं? देखें, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड डिजास्टर का है इतना बड़ी उस पर गवर्नमेंट अकेली तनख्वाह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। NGO को, प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को सब मिलके जब हम काम करेंगे तब इस डिजास्टर को हम मैनेज कर सकेंगे। अभी रिसेंटली बहुत सारी तंजीमें हमारे साथ काम कर रही हैं, NGO की, जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे हमारे तो बहुत सारे जो हेल्थ सेक्टर है वो तो पानी में डूब चुके हैं, लेकिन 7 का ये वाहिद इदारा है, 7 तहसील का जो बचा हुआ है,
اور وہاں پہ پوری پاپولیشن کو ہم سروسز دے رہے ہیں، لیکن آگے چل کے اس کے لیے ہمیں سب کو مل جل کے جب کام کریں گے تب ہم اس کو فیس کر سکیں گے، نہیں تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں پھر یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک آپ بھی کا ادارہ بھی کام کر رہا ہے، مقامی ہوں، بین الاقوامی تنظیمیں ہوں، تمام NGOs کام کر رہی ہیں، حکومت وہ نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہر بندے تک، ٹھیک ہے ہم اگر فوڈ نہیں پہنچا پا رہے کم از کم ڈاکٹرز پہنچا سکیں، میڈیکل ٹیمیں پہنچا سکیں، وہ نظام بنا لیا ہے حکومت نے؟ شروعاتی دن جو تھے نا وہ بہت بڑے مشکل تھے، صرف ہم گورنمنٹ سیکٹر والے کام کر رہے تھے۔ اب جبکہ بہت ساری تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں تو ابھی روزانہ بہت ساری ٹیمیں ہمارے دوسرے شہروں سے آتی ہیں، ڈاکٹروں کی، پیرامیڈکس کی، جو ہمارے کوآرڈینیشن سے مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو بہت بڑی پیمانے پہ کام کرنے کی گنجائش ہے، اور مل کر جب کام کریں گے تو پھر ہی یہ تھوڑے وقت میں اس کو کنٹرول کریں گے، نہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کو کنٹرول کرنے میں۔ اچھا، یہ اطلاعات موجود تھیں، ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا اپنے پروگرام میں کہ ان علاقوں میں دواؤں کی قلت ہے، تو اس کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ اور دیکھیں جیسے ہی آؤٹ بریک ہوا ملیریا کا تو ملیریا کی دوائیں مارکیٹ سے غائب ہونے شروع ہو گئیں، ہمیں بھی مشکلات پیش آنے لگیں دواؤں کے حاصلات میں، لیکن اب صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے، گورنمنٹ سیکٹر سے بھی ہمیں سپلائی شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ میں بھی یہ دوائیں اب مل رہی ہیں، لیکن جتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے ابھی بھی بہت بڑی سپلائی کی ضرورت ہے۔ اچھا، مچھردانیوں کو پہنچانا بہت ضروری ہے اگر ملیریا سے بچانا ہے، کیونکہ یہ جو ملیریا کا مچھر ہے یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اسی وقت اس کی شکایت آتی ہے کہ یہ کاٹتا ہے، چاہے ڈینگی ہو یا ملیریا، تو مچھردانیاں وغیرہ پہنچانے کا کام یہ مناسب انداز سے ہو رہا ہے؟ مچھردانی باقی تو پہنچ گئی ہیں، لیکن جتنے سارے نمبر میں بچے پڑے ہوئے ہیں میدانوں میں، اتنے بڑی تعداد میں مچھردانی ابھی تک نہیں پہنچی، اور ان کو اس کام کو بھی بہت پیمانے دینے کی گنجائش ہے، ابھی بہت کام کرنے کی گنجائش ہے اس سیکٹر میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا ڈیش بورڈ کہ جس کے اوپر ہمیں باقاعدہ اعداد و شمار دستیاب ہوں اور عوام کو بھی پتا ہو کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، تو اگر عوام اس میں مدد کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری معلومات ہی ان کو میسر نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک سیل بنا ہوا ہے، پھر وہ رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ آفس کو، وہاں پہ ان کا ڈیش بورڈ ہے اور وہاں سے پوری معلومات وہاں سے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے آفس سے لی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ اس کے علاوہ ایشو آ رہا تھا پلیٹلیٹس وغیرہ کا کہ لوگوں میں اس کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا احتیاط کی ضرورت ہے آپ کو؟ لیکن دیکھیں پلیٹلیٹ تو ڈینگی میں کم ہوتی ہیں، لیکن ڈینگی الحمدللہ فی الحال ہمارے علاقے میں اتنا زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ڈینگی کے پیشنٹ کو پلیٹلیٹ لگیں۔ پلیٹلیٹ تب لگتے ہیں جب بہت زیادہ خطرناک حد تک 10,000 سے کم پلیٹلیٹ رہ جائیں، تو پھر ہمیں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی ضرورت، پلیٹلیٹ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہر ڈینگی کیس کو ہم پلیٹلیٹ ایڈوائز نہیں کرتے۔ ایک لائن میں بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں تک صحت کی سہولیات پہنچ سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ویکٹر کو کنٹرول کرنا ہے، ماسکیٹو کو بڑے پیمانے پہ اسپرے اور زیادہ شدت سے ہمیں دن رات کرنا پڑے گا، پھر ہمیں صاف پانی مہیا کرنے پڑے گا لوگوں کو، تاکہ جو پانی کے وجہ سے امراض ہوتے ہیں، پیٹ کے امراض ہوتے ہیں، ڈائریا ہوتا ہے، گیسٹرو ہوتا ہے، اب تو کالرا کی بھی WHO نے پیشن گوئی کر دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سب پانی کی وجہ سے بیماری ہوں گی، اور پانی جب تک ان لوگوں کو صاف نہیں مہیا کریں گے تب تک نہ صرف پیٹ کی بیماریاں پھیلیں گی بلکہ چمڑی کی بیماری بھی اور آنکھوں کی بیماری بھی بہت بڑی تعداد میں پھیلیں گی۔ تو ماسکیٹو کنٹرول اور صاف پانی پرووائڈ کرنا اور نیوٹریشن پہ توجہ دینا ایسی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم مورٹلٹی اور موربیڈیٹی کم کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر معین الدین صدیقی، ڈائریکٹر عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 7 سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے، لوگوں کو وبائی امراض سے اور بیماریوں سے بچانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے حکومت کے لیے بھی اور شاید پورے پاکستانی عوام کے لیے بھی، کہ وہ جو اس سلسلے میں کر سکتی ہیں وہ ضرور کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔